बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो इस जहान में अंधा होगा वो अगले जहान में भी अंधा ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर ज़ाहिरी अंधे की नहीं बल्कि बातनी अंधे की हो रही है। बात बसारत की नहीं बल्कि बसीरत की हो रही है। इस हदीस का मफहूम ये है कि जिसे यहाँ दीदार इलाही ना हुआ उसे आखिरत में भी दीदार इलाही नहीं होगा। अल्लाह करीम अपनी पूरी शान शौकत के साथ क़यामत के दिन इंसान के सामने जलवा अफरोज होगा और इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती और महरूमी ये होगी कि वो उस वक़्त भी अल्लाह को देखने और पहचानने के काबिल नहीं होगा। दीदार इलाही एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बरे सगीर पाको हिंद के बहुत से सूफिया और औलिया अल्लाह ने बात की है और मार्फत इलाही की तरगीब देते आए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस खुदा की इबादत नहीं करूँगा जिसे मैंने देखा ना हो। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी देखो हर तरफ मेरा ही चेहरा है। इस सारी कायनात की सबसे बड़ी और आला नेमत अल्लाह का दीदार है। दर हकीकत इंसान की तख्लीक का वाहिद सबब भी यही है। अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को अपनी पहचान के लिए पैदा किया। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर मजीद जोर दिया और फरमाया, जो अल्लाह को देखे बिना उसकी पहचान या इबादत का दावा करे वो मुनाफिक है। यानी अल्लाह की इबादत या पहचान के लिए उसका देखना शर्त है। यहाँ हमें एक सवाल परेशान करता है कि क्या वाकई अल्लाह का दीदार इस दुनिया में मुमकिन है या दीदार इलाही की टर्म सिर्फ किताबों की हद तक महदूद है। और अगर दीदार इलाही मुमकिन है तो अल्लाह के दीदार के लिए आखिर कौन सी आंख चाहिए? क्या ये खास किस्म की आंख बसारत के पीछे छुपी हुई है जिसे अक्सर लोग बसीरत कह के पुकारते हैं? क्या एक आम इंसान अल्लाह का दीदार कर सकता है? क्या आम इंसान की रसाई अर्श मौला तक हो सकती है? अगर दीदार इलाही ही वो मंजिल है कि जिसके लिए इंसान इस दुनिया में भेजा गया है, तो आखिर इंसान उस मंजिल तक पहुंचता कैसे है? इन तमाम सवालात का जवाब आज आप इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, यहाँ एक बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर इंसान की रूह अपने रब का दीदार कर चुकी है, मगर आलमे अरवाह में बिताए गए वो लम्हे हमें याद नहीं हैं। और इंसान ने अल्लाह के जिस नूर का दीदार आलमे अरवाह में किया था, वही नूर इंसान के सीने में पाक पर्दों में लपेट कर रख दिया गया था। इसी खास नूर के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, जमीनों पर और पहाड़ों पर, और इन सब ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, मगर इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। यही वो खास अमानत है कि जो इंसान अपने सीने में लिए फिरता है मगर उससे आशना नहीं। कुरान और हदीस में बार बार जगह जगह पर इंसान को इसी अमानत की तरफ मतवज्जो किया गया है। ये अमानत अल्लाह की खास निशानियों में से एक निशानी है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है कि क्या वो अपने अंदर फिक्र नहीं करते? तो इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो अपने अंदर से ही मिलता है। अल्लाह का वो खास राज भी इंसान के अपने ही अंदर दफन है, जिसे खोजने के लिए इंसान इस ज़मीन पर उतारा गया है। जहाँ इंसान को ज़ाहिरी बसारत अता की गई है, वहाँ उसे बातनी बसीरत भी अता की गई है। जिस शख्स की बातनी आंख इस दुनिया में बंद है, उस शख्स की ये बातनी आंख अगले जहान में भी बंद ही रहेगी। जो यहाँ दीदार इलाही से महरूम रहा वो वहाँ भी दीदार इलाही नहीं कर पाएगा। नाजरीन, जो अहादीस अब आपके सामने पेश की जाएंगी वो इस बात की तस्दीक करेंगी कि दीदार इलाही बिल्कुल मुमकिन है।
اور ایک عام انسان اس خاص علم کو حاصل کر کے اس خاص منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اسی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے اس وقت 14ویں کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اللہ کے دیدار میں کوئی دشواری یا پریشانی نہیں ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو شخص دیدار الہی کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اسی مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں شام کے سورج یا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسے ہی تمہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی یا دشواری نہیں ہوگی۔ مستدرک کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مجھے خاص بصارت سے نوازا جائے؟ یہ احادیث واضح بتا رہی ہے کہ دیدار الہی ممکنات کائنات میں سے ایک ہے اور ایک انسان دیدار الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا اور قرب الہی کے درجے پر فائز ہونا قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور اللہ کا دیدار انسان کو 3 طرح سے ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل ہے خواب میں اللہ کو دیکھنا۔ اس خاص خواب کو نور الہی کا خواب کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اللہ کے نور کا نظارہ سوتے ہوئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ حالت خواب میں کرتا ہے۔ دیدار الہی کی دوسری منزل مراقبہ کے دوران اللہ کا دیدار ہے۔ اس خاص مراقبے کے دوران جسمانی حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور باطنی حواس اچانک اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسی مراقبے کے دوران انسان کی روح بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہے اور دیدار الہی سے مشرف ہوتی ہے۔ تیسری قسم دیدار الہی کی وہ قسم ہے جس میں انسان کا جسم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے جہاں دیدار الہی کی عظیم نعمت سے آشنا ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے کہ دیدار الہی کے اس کمال درجے پر پہنچنے کے لیے انسان کو کسی کامل مرشد، گائیڈ، رہنما یا روحانی پیشوا کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے اس راز سے آشنا کر دے۔ اولیاء اللہ انسان کے سامنے اسی راز کو کھول دیتے ہیں جو انسان کے اپنے ہی سینے کے اندر دفن ہے، وہی راز جسے اللہ نے پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس راز کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان کے اندر یہ راز ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ مرشد اس بیج کو معرفت الہی کی زمین میں بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اپنی روح سے حرارت بخشتا ہے، آہستہ آہستہ اسے سینچتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بیج زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ کسی روحانی پیشوا کے بغیر دیدار الہی کی منزل تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روحانی پیشوا کی تلاش ہر انسان کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ والوں کی قربت سے روح زندہ ہوتی ہے اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے ندا آتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہر حال میں سوالوں سے بے نیاز ہو گیا، اور جو مجھے نہیں دیکھ پایا
وہ کسی قسم کے سوالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور آخر وہ لفظوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے دیدار کا سوال علم کے ساتھ کیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے یہ سوال بغیر علم کے کیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، مگر جو میری طرف کوشش کرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محبوب کو دیکھا اس نے حقیقت میں اللہ ہی کو دیکھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی جان اللہ کو دی اس نے اسم اعظم حاصل کر لیا، اور جس نے اسم اعظم حاصل کر لیا اس نے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام ذائقوں میں سب سے زیادہ لذت دینے والا ذائقہ دیدار الہی کا ہے، اور دیدار الہی کی خواہش دنیا کی تمام خواہشات سے بڑھ کر ہے۔ بے شک یہ دنیا ایک معمولی اور فانی چیز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیدار الہی کے سوا ہر چیز مردار ہے، اسی لیے سچے عاشق ہی اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ دیدار الہی ایک خاص علم ہے جو یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں سے حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کی خاص عطا سے ملتا ہے اور کسی اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے۔ جو آنکھ اللہ کا دیدار کر لے وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے پہچانے بنا جانے بنا نہیں مرنا چاہتا، تو اس کے جواب میں غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا۔ اس خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینۃ العلم تک رسائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام اس شہر کا دروازہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس علم کا وہ شہر ہے کہ جس میں کائنات کے تمام علوم بند ہیں، اور جس کسی کو بھی دیدار الہی کی نعمت سے نوازا جائے گا اسے اس خاص علم کی عطا نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر کے ساتھ وفاداری انتہائی ضروری ہے۔ جو ان کا وفادار نہیں وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ دیدار الہی کا یہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیدار الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل یا قلب تک ہی پہنچنا ہے، اور قلب میں چھپا وہ راز آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ ہمارا یہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، مگر ایک انسان چھوٹے سے آئینے میں اس سورج کو دیکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سورج دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر موجود قلب ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر اس مشاہدے کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے خاص لوگوں کی صحبت میں رکھے، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور موج میں رہیں۔ اللہ حافظ۔